लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम दीनी मसाइल में रहनुमाई किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व मन तबिअहुम बिइहसानिन इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल है हमारी आज की इस लाइव स्ट्रीम में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये लाइव क्वेश्चन एंड आंसर्स की स्ट्रीम है जिसमें हम कोशिश करते हैं आप लोगों को आपके सवालात के जवाबात किताब और सुन्नत की रोशनी में दिए जाए। आज भी इंशाअल्लाह हमारे साथ होंगे शेख मोहतरम फ़ज़ीलतुद दुक्तूर मोहम्मद नसीम मदनी हफ़िज़हुल्लाह। शेख मोहतरम आप लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आइए बिला ताख़िर शेख मोहतरम को ऐड करते हैं, इस्तक़बाल करते हैं और सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत शुक्रिया शेख हमारे साथ ज्वाइन होने के लिए। अल्लाह आपको ज़ाहिर कर जज़ाकल्लाह खैरन। दे। इजाज़त हो तो शेख सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी बिस्मिल्लाह। हम लोग सवालात का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले गेस्ट हैं मोहम्मद कलीम अनवर। आप तैयार रहें, मैं अभी आपको ऐड करूँगा, उसके बाद तलहा तैयार रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शेख जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजी शेख, मेरा 2 सवाल है तहज्जुद के मुतालिक। जी तो पहला सवाल ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जब तहज्जुद का एहतमाम करते थे तो वो शुरुआत कैसे करते थे, उसकी थोड़ी वजाहत कर दीजिए। और लंबी क़याम के लिए लंबी क़िरात ज़रूरी है, तो क्या मैं फ़ोन से पढ़ सकता हूँ तहज्जुद की हालत में लंबी क़िरात करने के लिए? ये दूसरा सवाल है शेख। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तहज्जुद की नमाज एक नफली नमाज है जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वो चीज़ वाजिब थी, हमारे लिए वो नफली नमाज है। तो जिस तरह से दूसरी नमाज़ों की हम इब्तिदा करते हैं उसी तरह से उस नमाज की भी इब्तिदा की जाएगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी वैसे ही इब्तिदा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जागने, वज़ू बनाने, इन सब चीज़ों की भी तफसीलात आई हैं। जैसा कि अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक रिवायत में जिक्र किया कि मैं एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास था तो रात में आप इस तरह से उठे, आपने वज़ू किया, आपने मिसवाक किया, फिर आपने नमाज शुरू की। तो उसी तरह से इब्तिदा करना है, ऐसा नहीं है कि उसके लिए कोई ख़ास इब्तिदा है। अलबत्ता तहज्जुद की नमाज के सिलसिले में जो दुआए सना हम पढ़ते हैं नमाज के अंदर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बाज़ सेगे साबित हैं दुआए सना के, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं सेगों के साथ आप दुआए सना पढ़ेंगे तभी वो तहज्जुद की नमाज सही होगी। दुआए सना के जितने भी सेगे साबित हैं, किसी भी सेगे के साथ आप शुरू कर सकते हैं तहज्जुद की नमाज। और तहज्जुद की नमाज का तरीका ये है कि 2-2 रकात करके आप पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 रकात तहज्जुद की नमाज पढ़ते थे, उसके बाद 3 रकात वित्र की नमाज पढ़ते थे। कुल 11 आम तौर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत थी, 11 रकात रात में पढ़ते थे। तो आप भी 2-2 रकात करके तहज्जुद की नमाज पढ़ें 8 रकात। उसके बाद आप वित्र पढ़ें। वित्र में आप कमी ज्यादती भी कर सकते हैं, 1 रकात 3 रकात उसके ऊपर भी आप पढ़ सकते हैं। और दूसरा सवाल क्या था आपका? सॉरी, दूसरा सवाल लंबी क़िरात के लिए मोबाइल देख सकते हैं लंबी क्या? क़िरात। हाँ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत थी तहज्जुद की नमाज में कि तहज्जुद की नमाज को आप लंबी पढ़ते थे, लंबी लंबी क़िरात करते थे। और जितना हमसे हो सके हमें भी लंबी क़िरात करनी चाहिए तहज्जुद की नमाज में। अब अगर कोई हाफिज़ कुरान नहीं है, उसको लंबी लंबी सूरतें नहीं याद हैं और वो लंबी क़िरात करने के लिए मोबाइल सामने रखना चाहता है तो रख सकता है। देखिए, दरअसल मसला यहाँ पे ये है कि नमाज के अंदर हरकत करना, कोई ऐसी हरकत जो नमाज से बाहर की हरकत है, वो करना ममनू है। अगर वो हरकत थोड़ी है तो मकरूह है, अगर वो हरकत ज्यादा है तो वो हरकत हराम है। चूंकि मोबाइल लेने में हमें हरकत करना होगा, या अगर हम मुसहफ सामने खोल कर रखेंगे तो उसमें भी हमें हरकत करना होगा। ये हरकत बहुत ज्यादा तो नहीं है, लेकिन थोड़ी हरकत हमें करनी होगी। तो मसला यहाँ पर यह है कि क्या ये वाली हरकत नमाज के अंदर मसमूह है, क्या ये माफू अनहो है, क्या इसको हम कर सकते हैं? तो एक कायदा है कि अगर नमाज के अंदर थोड़ी हरकत नमाज की मसलहत के लिए, किसी हाजत के लिए की जाए तो वो हरकत करना जायज है। और तहज्जुद की, क़यामुल लैल की ये मसलहत है कि उसको लंबी किया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और चूंकि आप हाफिज़े कुरान नहीं हैं, लंबी लंबी सूरतें आपको नहीं याद हैं,
لہٰذا یہ آپ کی حاجت ہے کہ آپ ساتھ میں یا تو مصحف رکھیں یا ساتھ میں کوئی موبائل ڈیوائس وغیرہ رکھیں جس سے آپ لمبی قرأت کر سکیں. تو یہ آپ کی حاجت ہے. تو اس حاجت کی بنیاد پر یہ حرکت کرنا آپ کے لیے معفو عنہ ہے، ایسا کر سکتے ہیں. اور بعض صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت بھی ہے، جیسا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ایک اثر ہے کہ ان کے ایک غلام تھے جو ان کو قیام اللیل کی نماز پڑھاتے تھے اور وہ ہاتھ میں مصحف رکھتے تھے، مصحف میں دیکھ کر کے تلاوت کرتے تھے. تو اگر آپ کو حاجت ہے لمبی قرأت کے لیے تو آپ مصحف میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو موبائل میں دیکھ سکتے ہیں. اس زمانے میں موبائل میں دیکھنا اور بھی زیادہ آسان ہے کیونکہ موبائل چھوٹا سا ہوتا ہے. تو آپ موبائل میں دیکھیے، جب آپ کو رکوع کرنا ہو آپ جیب میں رکھ لیجئے یا سائیڈ میں کوئی ٹیبل وغیرہ رکھیے اس پر آپ رکھ دیجئے. تو بہرحال لمبی قرأت کرنے کے لیے آپ مصحف میں دیکھ سکتے ہیں قیام اللیل میں. جی بہت شکریہ. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے، موبائل میں تو اسکرول کرنا پڑے گا نا، موبائل میں کوئی تو حرج وہ کی حرکت بات نہیں نہیں، کر سکتے ہیں. اب میں نے بتایا نا کہ یہ حرکت تھوڑی حرکت ہے، اور نماز کی مصلحت کے لیے تو زیادہ حرکت بھی کر سکتے ہیں، اور یہ تو ویسے بھی تھوڑی حرکت ہے. اور یہ حرکت آپ نماز کی مصلحت کے لیے کر رہے ہیں، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ آپ کو اس سنت پر عمل کرنا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کرتے تھے، یعنی لمبی قرأت کرنا. ٹھیک ہے شیخ، بہت شکریہ. بہت شکریہ کلیم بھائی، جی بہت جزاک بہت اللہ شکریہ خیر. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ بارک. خیر. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. طلحہ، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ کوئی کام کرنے جاتے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ اس کام میں مطلب پریشانیاں یا اڑچن آنے لگتی ہے، تو اور بعد میں اگر کس طرح کر کے وہ کام کر دے تو وہ کام جو ہے نقصان دائک ہی ثابت ہوتا ہے. تو یہ بس آبزرویشن ہے یا یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مطلب نشانی سائن ہوتا ہے؟ میرے بھائی، دنیا میں ہر آدمی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. ضروری تھوڑی ہے کہ جو کام ہم کریں آخر میں اس میں کامیاب ہوں. کبھی ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا ہے ہم اس تک پہنچ پاتے ہیں، کبھی نہیں پہنچ پاتے ہیں، اور یہ سب اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے. آپ جب کوئی کام کرنا چاہیں دعائے استخارہ کریں اور وہ کام کریں. اگر وہ کام نہیں بھی ہوا تو انشاءاللہ وہ آپ کے لیے خیر ہے. یہ آپ ایمان رکھیں کہ جو نہیں ہوا اس میں بھی کوئی خیر ہے. اور کئی دفعہ یہ چیز ہمارے سامنے بھی آ جاتی ہے کہ ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں وہ کام نہیں کر پاتے ہیں، بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کام کا نہ ہونا ہی ہمارے لیے خیر تھا. تو یہ کوئی بہت عجیب و غریب چیز نہیں ہے جس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو نہیں، کام یہ آپ نہیں، کرنا میں چاہتے یہ ہیں نہیں وہ کہہ ہو رہا ہی ہوں. جائے. میں یہ پھر نہیں کہہ آپ رہا ہوں، کیا میں کہہ کہہ رہے رہا ہیں؟ ہوں کہ جی میں یہ کہہ رہا ہوں کسی کام کو کرنے میں جیسے کہ پریشانی آ رہی ہے اور آخر میں کس طرح سے وہ کام کر لیں تو وہ پھر برا ثابت ہو جاتا ہے. تو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اشارہ ہے؟ یہ نہیں، بالکل نہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو اشارہ مل رہا ہے. کئی سارے کام ہم ایسے بھی کرتے ہیں جس کو کرنے میں کوئی پریشانی نہیں آتی ہے، لیکن نتیجہ لاسٹ میں اس کا نتیجہ ہمارے حق میں نہیں آتا ہے. ہم بغیر کسی پریشانی کے کوئی کام کر لیتے ہیں لیکن نتیجہ رزلٹ ہمارے حق میں نہیں ہوتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. کسی جو ہے جی کسی تابعی کا قول ہے، ان سے پوچھا گیا کہ کیف عرفت اللہ، اللہ کو تم نے کیسے جانا؟ کہ اللہ ہے، کوئی ذات ہے جو اللہ ہے، جو مالک ہے، جو تمام معاملات میں تدبیر کرنے والی ہے کوئی ذات، یہ کیسے جانا؟ تو انہوں نے کہا، بہت مشہور مقولہ ہے ان کا، کہ عرفت اللہ بنقض العزائم، کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو اس بات سے جانا کہ ہم کسی کام کے کرنے کا مکمل ارادہ کرتے ہیں، کوئی چیز رکاوٹ بھی نہیں ہوتی ہے، پھر بھی کئی دفعہ وہ کام ہم نہیں کر پاتے ہیں. اس کا مطلب کوئی ذات ہے، بظاہر کوئی رکاوٹ نہیں تھی ہمارے سامنے پھر بھی ہم نہیں کر پائے، تو کوئی ذات ہے جو ان تمام معاملات کی تدبیر کرتی ہے، تو ہم نے اس سے اللہ کو جانا. تو ہم کوئی کام کر رہے ہیں کسی نتیجے رزلٹ کی امید میں، وہ متوقع رزلٹ ہم کو نہیں ملتا ہے، اس کا مطلب کوئی ذات ہے، ورنہ تو مل جانا چاہیے، ہم نے تمام اسباب اختیار کیا تھا. تو یہ تو اللہ رب العالمین کی وجود کی دلیل ہے. ضروری نہیں ہے کہ جو کام ہم چاہتے ہیں، جیسا چاہتے ہیں، جو نتیجہ رزلٹ ہم کو چاہیے وہ مل جائے. کئی دفعہ نہیں ہوتا ہے، اور ہر چیز میں اللہ رب العالمین کی حکمت ہے.
اور ہمیں یہ ایمان رکھنا چاہیے کہ سب میں خیر ہے. بس آپ کوشش یہ کریں کہ کوئی کام جب کرنا ہو تو آپ استخارہ کر لیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو ہمارے لیے خیر بنا. آمین آمین, جزاک اللہ خیرا, بہت شکریہ بھائی. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سمیہ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال کریں سسٹر سمیہ. جی سسٹر سمیہ, آپ میوٹ یا ان میوٹ کریں جلدی سے اور اپنا سوال پوچھیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیں. جی فرمائیں سسٹر, آپ میوٹ ہو گئے دوبارہ. شیخ میرا سوال یہ ہے, کسی لڑکی کو حافظ قرآن بنانا چاہتی ہوں میں لڑکی کو, تو حضرت کہتے ہیں کہ حافظ بنانا لڑکی کے لیے مناسب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے پر آئندہ ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, شادی کے بعد ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے, وہ بھول جانے سے گناہ ہوتا ہے. کیا ایسا صحیح ہے شیخ؟ قرآن حفظ کر کے بھول جانے پر گناہ ہوتا ہے کیا؟ یہ انتہائی غلط بات ہے, انتہائی حد درجہ غلط بات ہے. جس نے بھی آپ کو ایسا بتایا ہے انتہائی غلط بتایا ہے. جس طرح سے مردوں کو حافظ بننا چاہیے بالکل اسی طرح سے عورتوں کو بھی حافظ بننا چاہیے. اور ذمہ داریاں کس پر نہیں ہوتی ہیں؟ ذمہ داریاں مردوں پر بھی ہوتی ہیں. ایسا تھوڑی ہے کہ عورتوں پر زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. کئی مردوں پر بھائی مردوں پر تو اور زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں. باہر کی ساری دنیا کو سنبھالنا یہ مردوں کی ذمہ داری ہوتی ہے. تو یہ کہنا کہ ذمہ داریوں کی وجہ سے حافظ نہ بناؤ. دوسری بات یہ سمجھنا کہ قرآن ہم نے حفظ کیا اور بعد میں دنیاوی مشغولیات کی وجہ سے ہم اگر بھول گئے تو گنہگار ہیں, یہ غلط ہے. آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا, حجر کر دیا, قرآن کو چھوڑ دیا, یہ غلط ہے. کئی دفعہ ہم پڑھتے رہتے اس کے باوجود بھول جاتے ہیں. ہم سے کبھی تھوڑی سی سستی ہوئی ہم قرآن بھولنے لگتے ہیں. تو یہ بھولنا کوئی گناہ نہیں ہے. آپ نے جو حفظ کیا ہے اس کا اجر آپ کو ملے گا. اور حفظ کرنے کے بعد طریقہ یہ ہے اس کو یاد رکھنے کا کہ اس کو مسلسل آپ وقفے سے دہراتے رہیں, اس کا مراجعہ کرتے رہیں. لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ بھول گئے تو یہ گناہ نہیں ہے کہ آپ نے یاد کیا تھا تو بھول کیوں گئے. کوئی بھولا تھوڑی دیتا ہے. کون آدمی ہے جو جان بوجھ کے قرآن بھلا دے گا؟ قرآن اگر آپ نے تھوڑا سا اس میں سستی کی, مراجعہ کم کیا تو بھولنے لگتا ہے. کئی دفعہ عمر کا تقاضا ہوتا ہے, انسان بھولنے لگتا ہے. تو قرآن بھول جانے سے اس کو کوئی گناہ نہیں ہے. اس کو حفظ کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. اور حفظ کرنے کے دوران اس کو جو مشقت ہوگی, قرآن کی وہ جو تلاوت کرے گی, قرآن کو جو حفظ کرے گی, یہ سارا اجر اس کے نام اعمال میں لکھا جائے گا. تو ضرور بچیوں کو قرآن حفظ کرانا چاہیے. اور یہ جو بات جو لاجک پیش کی گئی ہے انتہائی غیر اسلامک اور انتہائی غیر صحیح لاجک ہے. جی جی شیخ جزاک اللہ. شیخ میرا اور ایک سوال ہے چھوٹا سا. جی بولیے. شیخ قرآن شریف میں 4 جگہ پہ سواد کے اوپر چھوٹا سین لکھا ہوتا ہے. کبھی وہاں پر سین پڑھتے ہیں, کبھی سواد پڑھتے ہیں, کبھی 2 بھی پڑھنا جائز رہتا ہے. ایسا کیوں شیخ؟ یہ شیخ ارشد صاحب حافظ قرآن ہیں, یہ آپ کو بتائیں گے تجوید کے اصول. جی ہاں بتا دیجئے شیخ, بہتر ہے. شیخ میں تجوید کا ماہر نہیں ہوں, میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی غلطی کروں. جی جی کیا سلسلہ سوال کیا تھا صاحب کا؟ میرا سوال یہ ہے شیخ, قرآن لکھا شریف ہوتا ہے جی تو جی ایسا نہیں, قرآن شریف میں سواد لکھا ہے, سواد کے اوپر چھوٹا سین لکھا ہوتا ہے. کہیں پر ہم سین پڑھتے ہیں, کبھی سواد پڑھتے ہیں. ہاں نہیں سین سواد تو سواد ہی پڑھا جاتا ہے, وہ رموز کہیں کہیں ڈال دیے جاتے ہیں اور وہ ہر نسخے میں نہیں ہوتے ہیں. اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا, کہیں زا آ جاتا ہے, کہیں تو آ جاتا ہے, تو اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اوپر جو بنا ہوتا ہے آپ کو وہ سواد ہی نہیں پڑھنا ہے, شیخ, نہیں پڑھنا ہے آپ کو. نہیں, سورۃ الغاشیہ میں ہے, سورۃ الغاشیہ میں آخری کی آیت میں ہے شیخ, سواد ہے مستطیر ہے, اس میں سین لکھا ہے, سواد لکھا ہے, اس کے اوپر چھوٹا سین لکھا ہوا ہے. وہاں پہ نہیں, ہم وہ کبھی سین پڑھتے ہیں, رموز ہوتے ہیں جو بعض نسخوں میں ہوتے ہیں. اس کا
قرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تلاوت سے اس کا نہیں ہی ہے. وہ بعض رمز ہوتے ہیں، بعض جگہوں پر کہیں زا آپ کو مل جائے گا، کہیں طا آپ کو چھوٹا سا مل جائے گا، تو وہ آپ اس کو نہیں پڑھیں گے. آپ جو الفاظ ہیں نا اصل اسی کو پڑھیں گے آپ. شیخ سمجھ رہے ہیں آپ؟ سعد آپ کو سعد ہی پڑھیے، بے موسعی کے سعود کو بارے میں آپ موجود سعود ہی پڑھیں گے. اس کے اوپر سین گرچہ لکھا ہوا ہے، وہ ہر نسخے میں آپ کو نہیں ملے گا. وہ ہمارے عام طور سے شیخ ہندوستانی نسخوں میں ہی وہ ہوتے ہیں جو رموز ہوتے ہیں، طا زا بعض جگہوں پر اس طرح سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اچھا اچھا، جیسا لکھا ہوا آتا ہے ویسا ہی پڑھنا ہے شیخ. ہاں ہاں، جو لکھا ہے آپ کو وہی پڑھنا ہے. جی جی، جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اس کے بعد میں سسٹر عائشہ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ مجھے یہ ایک حدیث کی وضاحت چاہیے تھی. حدیث نمبر 3208 ہے بخاری کی. عبداللہ ابن مسعود اس کے راوی ہیں. تو ایک اس کی تھوڑی سیکنڈ. وضاحت. حدیث نمبر میں 3208 08 شیخ. عبداللہ ابن 3208. مسعود اس کے راوی ہیں. البخاری جی کی حدیث ہے. ایک سیکنڈ. جی شیخ. جی یہ والی حدیث تو نہیں ہے کہ قال حدثنا رسول اللہ قال عبداللہ، یعنی عبداللہ ابن مسعود مراد ہیں. حدیث میں جب خالی عبداللہ آئے تو اس سے جی ہاں شیخ، اس کا دوسرا پارٹ جو ہے کہ جب ایک انسان نیکی کے کام کرتا ہے اور جب اس کا خاتمہ کا ٹائم آتا ہے تو وہ پھر برے کام کرنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ اسے مطلب اس کے لیے جہنم کی آگ لکھی ہوئی ہے. ایسا کچھ ہے، سیکنڈ پارٹ ہے شیخ حدیث کا یہ، تو اس کے ہاں بارے میں جاننا تھا. وہ حدیث ہمارے سامنے ہے، تھوڑا سا سن لیں آپ. جی جی جی. قال عبداللہ حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق. یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث روایت کر رہے ہیں اور ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ سچے ہیں اور جو ہے ان کی تصدیق کی گئی ہے. قال ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان احدکم یجمع خلقہ فی بطن امہ 40 یوما. تم میں سے کسی بھی ہر انسان کی تخلیق جب ہوتی ہے اپنے ماں کے پیٹ میں 40 دن تک وہ ہوتا ہے. شروع میں ابتدا سے بتا رہے ہیں کہ 40 دن تک ماں کے پیٹ میں پہلے ہوتا ہے، تو 40 دن تک وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر 40 دن تک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے. ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد گوشت کا ٹکڑا ہو جاتا ہے 40 دن تک. ثم یبعث اللہ ملکا فیؤمر باربع کلمات، پھر اللہ تعالی ایک فرشتے کو بھیجتا ہے 4 باتوں کا حکم دے کر کے. ویقال له اکتب عملہ، 4 چیزیں لکھو. ایک تو اس کا عمل، یعنی اپنی پوری زندگی میں کیا عمل کرے گا. ورزقہ، اس کو روزی کتنی ملے گی پوری زندگی میں. واجلہ، اس کی عمر کتنی ہوگی. وشقی او سعید، یہ جو ہے بدبخت ہوگا یا سعادت مند ہوگا. یہ 4 چیزیں اس کی لکھ دو. ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس کے اندر روح پھونک دی جاتی ہے، یعنی اس کے اندر جان پڑ جاتی ہے. یہ کتنا ہوا 160 دن ہے نا، 160 دن کے بعد. جی. ثم ينفخ فیہ الروح، روح پھونک دی جاتی ہے. فإن الرجل منکم ليعمل حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا ذراع، پھر آدمی پوری زندگی عمل کرتا ہے عمل کرتا ہے عمل کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان 1 گز کا فاصلہ بچتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ كِتَابُهُ، لیکن جو اس کا لکھا جا چکا تھا وہ سبقت لے جاتا ہے. یعنی اس کے بارے میں اگر یہ لکھا گیا تھا کہ وہ شقی آدمی ہے، بدبخت آدمی ہے، وہ چیز سبقت لے جاتی ہے. فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، تو آخری عمر میں وہ جہنمیوں والا عمل کرنے لگتا ہے. یعنی پوری زندگی نیک عمل کیا تھا، آخر میں جہنمیوں والا عمل کرنے لگتا ہے. وَيَعْمَلُ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ إِلَّا ذِرَاعٌ. اسی طرح سے ایک آدمی پوری زندگی عمل کرتا ہے برے اعمال کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ جہنم اور اس کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ بچتا ہے. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، وہ کتاب میں اس کے تقدیر میں جو لکھا تھا وہ اس پر سبقت لے جاتی ہے وہ چیز.
فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، آخری عمر میں وہ جنتیوں والا کام کرتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سلسلے میں بعض دیگر حدیثیں اور بھی واضح ہیں کہ انما الاعمال بالخواتیم، عمل کا اصل دار و مدار، اصل اعتبار خاتمے پر ہے. پوری عمر اگر کسی انسان نے اچھے اعمال کیے، آخری عمر میں جا کر کے وہ انسان گناہ کے اعمال میں چلا گیا، یا مان لیجئے کوئی انسان کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس کی پوری زندگی کا عمل نہیں دیکھا جائے گا، اس کی آخری عمر کا عمل دیکھا جائے گا، اس کے اعتبار سے اس کا فیصلہ ہوگا. اسی طرح اس کے برعکس کوئی آدمی پوری زندگی برا رہا لیکن آخری عمر میں اس کو ہدایت مل گئی، نیک اعمال کرنے لگا، تو اس کے آخری عمر کے اس نیک عمل کا اعتبار ہوگا اور وہ جنت میں جائے گا. یہ اس حدیث کا معنی ہے. تو شیخ یہ اس میں یہ اپنے نفس سے ہوگا یا پھر اس کے لیے یہی لکھا ہوگا؟ یہ ایک دوسرا مسئلہ ہے، بہت اہم مسئلہ آپ نے اشارہ کیا. دیکھیے جی اللہ رب العالمین نے ہم بندوں کی تقدیر لکھ دی ہے، سب کچھ ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، ہمیں نہیں معلوم. جی جی لیکن یہ تقدیر جو ہے دو طرح کی ہوتی ہے. ایک تقدیر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، وہ تقدیر کبھی بدل نہیں سکتی، جو لکھا ہے وہی آخر میں ہوگا. اور ایک تقدیر ایسی ہے جو معلق ہے، تقدیر معلق اس کو کہتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کو بدلتا رہتا ہے. اللہ نے ہم کو اس دنیا میں نیکی اور بدی دونوں راستہ دکھایا، یہ نیکی کا راستہ ہے، یہ بدی کا راستہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہم کو اختیار دیا کہ تم چاہو تو بدی کا راستہ اختیار کرو، چاہو تو نیکی کا راستہ اختیار کرو. ہمارے پاس چوائس ہے، ہم مجبور نہیں ہیں کہ تم، اللہ نے لکھا ہے تم کو اسی پر چلنا ہوگا. اللہ نے ہم کو اختیار دیا. اللہ کو چونکہ قیامت تک جتنی چیزیں ہونے والی ہیں سب کچھ پتا ہے، اللہ کو یہ بھی پتا ہے کہ ہم کیا اختیار کریں گے، یہ بھی پتا ہے. اختیار تو ہم کو دیا گیا ہے، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے جو آگے ہونے والی ہے، تو اللہ کو اس کی بنیاد پر یہ بھی پتا ہے کہ ہم کون سا راستہ اختیار کریں گے، اور اسی بنیاد پر لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا انجام آخر میں کیا ہوگا. کیونکہ اللہ کو پتا ہے اس بندے کو جب اختیار دیا جائے گا تو یہ چوائس کرے گا. جی تو جو ہم تو کریں ہم گے وہی مجبور وہاں نہیں پہ ہیں، لکھا ہے. ہم مجبور جی نہیں ہیں، جی صرف اس نقطے کو آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس آپشن موجود ہے. اب ہم جی کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں ہماری چوائس ہے. جی 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 شیخ وضاحت ہو گئی ہے. شیخ چھوٹا سا سوال ایک نماز کے سے ہے. جی بولیے. یہ عشاء کے بعد جو 4 رکعت نماز کی فضیلت ہے، عشاء کے بعد جو شب قدر میں جاگنے کی اس کی فضیلت ہے، اس کا طریقہ کیا ہے شیخ؟ یہ جو روایت جس کا آپ نے ذکر کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی مرفوع حدیث میں ثابت نہیں ہے. جو مرفوعاً جتنی روایتیں ہیں سب ضعیف ہیں. مرفوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے صحابی بیان کرے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا گیا، آپ نے اس کا اقرار کیا، یعنی اس کی نسبت ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جائے تو اس کو مرفوع حدیث کہتے ہیں. اور موقوف حدیث کہتے ہیں کہ صحابی کا عمل بیان کیا جائے کہ صحابہ کرام نے ایسا ایسا کیا. تو یہ حدیث مرفوعاً صحیح نہیں ہے، موقوفاً یہ صحیح ہے. شیخ البانی وغیرہ نے موقوفاً اس اثر کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی بعض صحابہ کرام سے یہ چیز ثابت ہے. اور ایک اصول ہے حدیث کے باب میں کہ اگر صحابی کا کوئی قول یا عمل کسی ایسے مسئلے کے بارے میں ہے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہ ہو، جیسے عبادت کا مسئلہ ہے، عبادت میں اجتہاد جائز نہیں ہے، تو اگر کسی ایسے مسئلے میں صحابی کی رائے آئے جس میں اجتہاد کی گنجائش نہیں ہے اور کسی دوسرے صحابی سے اس کی مخالفت بھی نہ پائی جائے، تو وہ مرفوع کے حکم میں وہ اثر ہوتا ہے. تو اس کی بنیاد پر علماء کرام نے اس حدیث کو مرفوع کے حکم میں مانا ہے، یہ مرفوع ہے نہیں. لہٰذا شیخ البانی اور کئی دیگر علماء نے اسے مرفوع کے حکم میں مانا ہے، اور اس کی بنیاد پر اس میں جو فضیلت ثابت ہے اس فضیلت کو مانا ہے. اس کا طریقہ وہی ہے جو نفلی نمازوں کا طریقہ ہے. عشاء کی نماز کے بعد آپ 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھیے، 4 رکعت آپ کو پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے پڑھیے 2 سلام کے ساتھ. جی 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 سر. ٹھیک ہے. جزاک جزاک اللہ اللہ خیر. بارک اللہ جی فیکم. جزاک اللہ خیر. خیر بارک اللہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ سوریا رشید کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ میرا سوال یہ ہے کہ کیا لڑکیاں ہاسٹل میں رہ کر تعلیم حاصل کر سکتی ہیں؟ کیونکہ کچھ علماء اسے جائز قرار نہیں دیتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ ما من امرأة تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله. شیخ رہنمائی فرمائیں. اگر اس حدیث کا معنی کوئی بھی انسان یہ سمجھتا ہے کہ مطلق طور سے کوئی عورت اپنے گھر کے باہر کہیں پر کپڑا نہیں اتار سکتی تو اس حدیث کا وہ معنی بالکل غلط سمجھ رہا ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے، اچھا مان لیجئے، جواب پر آنے سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال. مان لیجئے وہ عورت اپنے گھر میں ہی کپڑا اتار رہی ہے، لیکن اتفاق سے وہاں کوئی ایسا آدمی موجود ہے جس کے لیے اس عورت کی طرف دیکھنا جائز نہیں ہے، تو کیا وہ اتار سکتی ہے؟ اپنے گھر میں اتار رہی ہے. آپ جواب دیجئے. جی اتار سکتی ہے. کوئی عورت ہے اپنے گھر میں اپنے کپڑے اتار رہی ہے، لیکن گھر میں کوئی ایسا شخص موجود ہے سامنے جس کے سامنے کپڑا اتارنا اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیا اتار سکتی ہے اپنے گھر میں؟ جی واش روم میں اتاری نا تو اتار سکتی ہے. واش روم میں نہیں، مان لیجئے کسی ایسی جگہ جہاں پر کوئی دیکھ رہا ہے اس کو. نہیں تب نہیں اتار سکتی. نہیں اتار سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ اس عورت کو اپنے کپڑے ہر اس جگہ اتارنے سے منع ہے جہاں پر بے پردگی ہو، کوئی دوسرا دیکھ سکتا ہے. یہ معنی ہے اس کا. اور چونکہ عام طور سے عورت یہ کام اپنے گھر میں ہی کرتی ہے، اس لیے اس کا ذکر کیا گیا. ایک اصول ہے کہ جو وصف اغلبی ہوتا ہے اس کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، وہ دلیل نہیں ہوتی ہے. تو اس حدیث میں جو علت ہے ممانعت کی، کپڑا اتارنے کی ممانعت کی جو علت ہے، وہ علت یہ ہے کہ کوئی ایسا آدمی اس کو نہ دیکھ پائے جس کے لیے دیکھنا جائز نہیں ہے. ورنہ فرض کیجئے وہ اپنے شوہر کے ساتھ گئی ہوئی ہے مکہ عمرہ کرنے، اب ہوٹل اس کا گھر تو نہیں ہے، اب بتائیے وہ جب تک مکہ میں رہے گی تب تک وہی کپڑا جو گھر سے پہن کے گئی ہے ویسی رہے گی؟ ہاں صحیح بات. مطلب یہ حدیث کو آپ سمجھیے، اس کو حدیث کا میں جو ظاہر ہے صرف وہ اردو جو ترجمہ ہے اس کو مت دیکھیے. حدیث کا جو مطلب ہے شراح حدیث نے اس کے بارے میں کیا کہا ہے. اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ عورت کسی بھی ایسی جگہ پر اپنے کپڑے نہیں اتار سکتی جہاں پر اندیشہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص جس کے لیے دیکھنا جائز نہیں اس کو دیکھ لے گا. کسی بھی، یہاں تک کہ اپنے گھر میں ہو تب بھی. اور ہر اس جگہ پر کپڑے اتار سکتی ہے جہاں پہ یہ اندیشہ معدوم ہے، جہاں پہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی دوسرا دیکھے. یہ مقصود ہے اس حدیث کا. کسی بھی شارح حدیث کو آپ یہ شرح کرتے ہوئے نہیں پائیں گی کہ وہ کہے کہ عورت مطلق طور سے اپنے گھر کے باہر کپڑا نہیں اتار سکتی. بھائی کئی دفعہ اس کو کئی دنوں اپنے گھر کے باہر رہنا پڑتا ہے، تو کیا وہاں کپڑے نہیں اتار سکتی؟ مطلب یہ ہے اس حدیث کا کہ کپڑے اتارنے میں اس کو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ جگہ ایسی نہ ہو جہاں پر کوئی اس کو دیکھ سکتا ہو. یہ مقصود ہے. اب ہاسٹل کا مسئلہ ہے. اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث سے استدلال کرنا ہاسٹل کے مسئلے پر یہ بالکل باطل ہے. بالکل کسی بھی طرح سے اس کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. آپ بھائی اپنے مان لیجئے ننیہال میں گئی 10 دن کے لیے، کیا وہاں کپڑے نہیں اتاریں گی؟ اپنے رشتہ دار میں اور کہیں پر گئی، کیا وہاں کپڑے نہیں اتارے، کپڑے نہیں چینج کریں گی؟ کریں گی. اگر یہ جو استدلال ابھی آپ نے بتایا، آپ نے منسوب کیا بعض علماء کی طرف، اگر اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیں، اس کا مطلب جو تمہارا گھر ہے اس کے علاوہ کہیں کپڑے چینج نہیں کر سکتے. ہاں یہ مطلب ہرگز نہیں ہے، یہ جو ہے ظاہریت ہے. تو اس حدیث سے استدلال کرنا یہاں پر یہ باطل ہے، من ابطل الباطل، یعنی جو باطل ترین ہے وہ ہے یہ استدلال. اب ہاسٹل کا جو مسئلہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کیا ہاسٹل میں رہ کے لڑکی تعلیم حاصل کر سکتی ہے کہ نہیں. اس کا جواب نہ تو مطلق طور سے ہاں میں دیا جا سکتا ہے، نہ تو مطلق طور سے نہ میں دیا جا سکتا ہے. اس میں تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ کیا وہ ہاسٹل
اس لڑکی کے لیے محفوظ ہے؟ کیا اس ہاسٹل میں اس کی عزت، اس کی عصمت، اس کی حشمت محفوظ رہے گی؟ کیا شریعت کے جو حدود ہیں عورت سے متعلق، ان تمام چیزوں کی پابندی وہاں پہ ہوتی ہے؟ اگر ہوتی ہے تو جائز ہے، اگر نہیں ہوتی ہے تو نہیں جائز ہے۔ جی سسٹر، آپ میوٹ ہو گئے۔ جی سر، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوائن ہونے کے لیے۔ اس کے بعد یونس ابن رحمت، میں ان کو اگلے گیسٹ کو، یونس ابن رحمت ابھی اویلیبل نہیں ہے، انہوں نے میسج کیا ہے۔ ایوب نلواری میں ایڈ کر رہا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ شیخ صاحب، وبرکاتہ۔ میرا ایک سوال ہے۔ ایک حدیث ہے، میں سنا تھا اس سے پہلے، اللہ کے وسلم نماز ہو جاتی تو ایک شخص آتے ہیں نماز ہونے کے بعد، تو اللہ کے وسلم بولتے ہیں کہ کوئی ہے یہ بھائی کو صدقہ دے دے، مینس ان کو جماعت کرا دے۔ تو یہاں پہ میرا سوال ہے، یہ جو آنے والا ہے وہ جماعت کرائے گا یا جو نماز جس کی ہو گئی وہ جماعت کرائے گا؟ دیکھیے، جہاں تک جائز ہونے کی بات ہے، جائز تو دونوں طریقے ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی امامت کرا دے گا۔ اگر جو پہلے نماز پڑھ چکا ہے، جس کی نماز ہو چکی ہے، اگر وہ امامت کرائے گا تو وہ نفلی نماز کی نیت کرے گا، اور جو اس کے پیچھے پڑھے گا وہ فرض کی نیت کرے گا، کیونکہ اس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے۔ اور اگر جس نے ابھی نماز نہیں پڑھا ہے وہ امامت کرائے گا تو فرض نماز کی نیت کرے گا، اور جو اس کے پیچھے رہے گا وہ نفلی نماز کی نیت کرے گا۔ جائز تو دونوں ہے، لیکن زیادہ انسب، زیادہ مناسب یہ ہے کہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھا ہے وہ امامت کروائے، پیچھے والا جو اس کے ساتھ نماز پڑھے وہ نفلی نماز کی نیت کرے۔ اوکے شیخ صاحب، میرا اور ایک سوال ہے۔ یہاں پہ میں جہاں پہ نماز پڑھتا ہوں، یہاں سعودی عرب پہ، یہاں پہ کئی لوگ امامت کراتے ہیں، کچھ میں سے ایک امامت کراتے ہیں تو وہ آخری سجدہ ہر نماز کا، فرض نماز کا، وہ لمبا کرتے ہیں۔ کیا یہ کرنا صحیح ہے یا غلط؟ کیوں بولے تو میں تو سنا ہر سجدہ ایک ٹائم کا رہنا بول کے، مینس ایک لانگ ایک شارٹ، اس کے بارے میں یس، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ ہاں، میں نے ایسا نہیں دیکھا، وہاں کی بے شمار مسجدوں میں نماز پڑھا، ایسا میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے کوئی خاص امام ہو جو ایسا کرتا ہو، اور میرے علم میں ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ آخری سجدہ لمبا کریں گے۔ ٹھیک ہے شیخ یہ صاحب، مگر حقیقت افضل ہے؟ ہے، کیا حقیقت ایسا ہے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آخری سجدہ زیادہ لمبا کرتا ہے؟ نہیں، آفس میں ہم ریگولر پڑھتے ہیں تو وہ چھوٹا پریئر ہال ہے، اس میں کئی لوگ امام بنتے ہیں، تو میں غور کیا یہ جو عرب کنٹری کے 2-3 لوگ کو غور کیا، اور لاسٹ سجدہ ہمیشہ لانگ رکھتے ہیں۔ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے آپ کو وہم ہو رہا ہو، بہرحال ایسا کچھ ہے مسجد کا نہیں ہے بول رہے شیخ، وہ مسجد کا نہیں بول رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ ایک کمپنی میں ہے جہاں پر ہاں مصلی ہے، پریئر ہال ہے، تو وہاں پر کچھ عربی ایسا پڑھاتے ہیں بول رہے ہیں۔ انفارمیشن کے لحاظ سے مینس سب سجدہ ایک لیول رہنا، رائٹ؟ جی بالکل ایک لیول کا ہے۔ ایسا کرنا درست ہے کیا؟ جزاک اللہ خیر۔ جی یس یس یس، ٹھیک ہے ایوب بھائی، جزاک اللہ خیرن۔ اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں۔ جی ام حسان، میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال کریں۔ جی ام حسان، السلام علیکم، آپ میوٹ ہو گئے ہیں، ان میوٹ کریں جلدی سے۔ جی پھر میوٹ ہو گئے آپ۔ جی ان میوٹ ہو رہے ہیں اور آپ دوبارہ میوٹ ہو جا رہے ہیں، تھوڑا سا جلدی کیجیے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ، میرا سوال یہ ہے کہ ممنوع اوقات میں فرض یا نفل مکہ میں پڑھ سکتے ہیں کیا، مسجد حرم میں؟ یہ طواف کر لیے۔ ممنوع اوقات میں نفل مطلق پڑھنا یہ منع ہے،
لیکن وہ نفلی نمازیں جو اسباب والی ہیں، جن کو ذوات الاسباب کہا جاتا ہے، سببی نماز، سببی نماز ممنوع اوقات میں آپ پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہ تحیۃ المسجد ہے، جیسے کہ تحیۃ الوضو ہے، جیسے صلاۃ الاستخارہ ہے. ان جو سببی نمازیں ہیں یہ ممنوع اوقات میں بھی پڑھ سکتے ہیں. ممنوع اوقات میں بغیر کسی سبب کے نفل مطلق پڑھنا یہ ممنوع ہے. یا جیسے کوئی فرض نماز ہے، اس نے ابھی تک فرض نماز پڑھی ہوئی نہیں ہے اور وہ وقت داخل ہو چکا ہے، اس کے لیے ممنوع نہیں ہے، کیونکہ اس کا بھی سبب موجود ہے، فرض نماز کا بھی. جی مکہ ہو یا کہیں اور ہو، دونوں جگہ یہ پڑھ سکتے. ہر جگہ کے لیے، یہ حکم جو ہے وہ ہر جگہ کے لیے ہے. جی جی. اور سورۃ الکہف جو پڑھتے ہیں جمعہ کے دن، وہ صحیح حدیث سے ثابت ہے شیخ؟ اس حدیث میں تھوڑا اختلاف ہے علماء کے درمیان، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وہ حدیث ثابت ہے. تحقیق یہی ہے واللہ عالم بالصواب کہ وہ حدیث ثابت ہے، احتجاج کے درجے تک پہنچتی ہے وہ حدیث. تو پڑھنا ہے یا نہیں پڑھنا ہے تو؟ جی پڑھنا ہے، پڑھنا ہے، جی پڑھنا چاہیے. جی جی. بہت سارے لوگ دلیل پوچھ رہے تھے، اس لیے ہم نہیں دے سکتے. جی اور ایک سوال آپ کر اگر سکتے کہیں ہیں؟ تو میں دلیل بتا دوں آپ کو پڑھ کے. ہاں آپ نے بتا حدیث دیجیے. کی طرف چونکہ اشارہ کیا تو میں تو یہی سمجھا کہ آپ کو حدیث معلوم ہے. نہیں معلوم ہے شیخ. دیکھیے میں حدیث کا نمبر آپ کو کوشش کرتا ہوں بتانے کی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ من قرأ سورۃ الکہف لیلۃ الجمعہ اضاء له من النور فيما بينه وبين البيت العتیق. ایک حدیث تو یہ ہے، اور دوسرے الفاظ میں بھی یہ حدیث وارد ہے. تو یہ صحیح الجامع، شیخ البانی نے صحیح الجامع کے اندر اس کو صحیح قرار دیا ہے، حدیث نمبر 6471. جس نے جمعہ کی رات میں سورہ کہف پڑھا، اضاء له من النور ما فيما بينه وبين البيت العتیق، کہ اس کے اور کعبہ کے درمیان اللہ رب العالمین ایک نور بناتا ہے، ایک نور پیدا کرتا ہے، اس کے عطا کرتا ہے اس کو. تو یہ حدیث صحیح ہے اور مختلف الفاظ میں ہے. یہاں پر لیلۃ الجمعہ کا ذکر ہے، بعض الفاظ میں یوم الجمعہ کا ذکر ہے. دیکھیں جی عبداللہ ابن عمر کی روایت جو ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعہ سطع له نور من تحت قدمه الى عنان السماء يضيء له يوم القیامة وغفر له ما بين الجمعتين. یہ بھی الفاظ ہیں اس حدیث کے، تو آپ یہ ان کو سنا سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے جی سر، امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہے ابرار دلکش. آپ اپنا سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ سوال یہ ہے کہ اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوں اور نماز کی حالت میں ہمیں کوئی سلام کرے تو ہم اس کا جواب کس طرح دیں؟ نماز کی حالت میں سلام کا جواب اشارے سے دیں. جیسے آپ نے ایسے نیت باندھا ہوا ہے، آپ ایسے اشارے سے دیں جواب. جی یہ حکم پہلے شروع میں جو حکم تھا نماز کے اندر بھی صحابہ کرام بول کر کے جواب دیتے تھے اور یہ جائز تھا. بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا، یعنی کینسل ہو گیا، اس کی جگہ پر نیا حکم آیا کہ اب اگر آپ نماز میں ہیں کوئی سلام کرے تو اشارے سے جواب دینا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت پہلی شکریہ. بات، اور یہ تو آپ کے لیے ہوا، سلام کرنے والے کے لیے یہ ہے کہ بھائی ابھی سلام مت کرو، وہ نماز پڑھ رہے ہیں، جب نماز پڑھ لیں گے تب سلام کر لینا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، جزاک اللہ خیرہ ابرار بھائی، بہت شکریہ. اس کے بعد میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ یونس ابن رحمت. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخین السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام وبرکاتہ. وبرکاتہ. امید ہے شیخ آپ دونوں باخیر ہوں گے. میرا سوال یہ ہے شیخ کہ کچھ دن پہلے شیخ میں نے میرے ٹیب کے لیے ایک اسکرین پروٹیکٹر منگوایا تھا شیخ. تو وہ اصل میں نے غلطی سے میں نے دوسرا ماڈل کا منگوا لیا شیخ. وہ میرے پاس آ چکا تھا، تو میں نے کیا کیا کہ ریٹرن کر دیا اس کو، یہ بول کر کہ یہ آپ نے غلط بھیجا ہے. لیکن مجھے آرڈر جب مجھے ملا وہ آرڈر، تب پتہ چلا کہ میں نے ماڈل دوسرا ہی منگوا دیا. لیکن میں نے مینشن یہ کیا کہ
آپ نے غلط بھیج دیا اور وہ فوٹو بھی بھیجا کہ سائز فٹ نہیں ہو رہا ہے، تو انہوں نے مجھے ریفنڈ کر دیا شیخ پیسے جو بھی اس کا کاسٹ تھا. تو یہ کیا چیٹنگ میں آئے گا شیخ؟ نہیں بالکل نہیں. جزاک اللہ. آپ نے ایسا غلطی سے کیا، آپ نے جان بوجھ کر کے ایسا نہیں کیا، وہ آپ سے غلطی سے ہوا. آپ نے سامان واپس کر دیا اور سامنے والے نے بالکل راضی خوشی آپ کو قیمت واپس کر دیا. تو اس میں انشاءاللہ کوئی مذائقہ نہیں ہے. جو کچھ ہوا وہ غلطی سے ہوا، آپ نے جان بوجھ کے چیٹ نہیں کیا. لیکن شیخ جو خریدا تو میں نے غلط خریدا تھا شیخ. وہ اب ہم جب جو دیکھیے بھائی، جی کمپنیوں میں اس طرح کی کمپنیوں میں یہ آپشن ہوتا ہے کسٹمر کے پاس کہ وہ واپس کر سکتا ہے. ایسا تو ہے نہیں کہ آپ نے قیمت لے لیا سامان واپس نہیں کیا. بیع و شراء کے اندر ہماری شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ خریدنے اور بیچنے والا اگر آپسی رضامندی سے اس بیع کو کینسل کرنا چاہیں، وہ سامان واپس کر دے، وہ قیمت واپس کر دے. اگر دونوں کینسل کرنا چاہیں تو شریعت اسے منع نہیں کرتی ہے. جب دونوں راضی خوشی اس کو جی پرابلم یہ ہے شیخ کہ وہ جو اسکرین گارڈ ہے وہ واپس وہ نہیں لیتے شیخ. انہوں نے نہیں لیا شیخ، واپس میرے کو پیسہ دے دیا، مگر وہ جو چیز ہے وہ واپس نہیں لیا شیخ. اس نے وہ کیونکہ وہ نان ریفنڈیبل چیز تھا، لیکن انہوں نے پیسہ دے دیا مگر میرے سے وہ چیز نہیں لیا. کیوں نہیں لیا؟ میرے پاس ہی چھوڑ دیا انہوں نے. اصل میں کیسا ہوتا ہے واپس چھوڑ دیا چھوٹی شیخ. چیزیں ایک منٹ، اصل میں کیا ہوتا ہے نا شیخ، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہے چھوٹی رقم کی ہوتی ہے، تو ان کا لانے لے کے جانے کا بار بار یہ کاسٹ زیادہ پڑتا ہے. تو کمپنی کیا کرتی ہے کبھی کبھار کہ اگر معمولی چیز ہے، اگر وہ غلط چلی گئی یا آپ کے سائز کے مطابق نہیں گئی، تو وہ کمپنی چھوڑ دیتی ہے اور ایکسٹرا وہ جو پیسہ آپ کا کٹا تھا وہ بھی دے دیتی ہے اور وہ کہتی ہے سامان رکھ لو آپ، کوئی بات نہیں. دیکھیں، اب اگر آپ کے پاس ایسا کوئی آپشن ہو کہ آپ کمپنی کو خبر کر دو یا جو رقم آئی ہے آپ اس کے اکاؤنٹ میں ڈال دو، اگر ایسا کوئی آپشن ہے تو آپ کر لو. ورنہ یہ چیز مسموع ہے، کمپنی والوں کو بھی یہ چیز پتہ رہتی ہے. انشاءاللہ اس میں کوئی حرج اور مضائقہ نہیں ہے. اگر آپ کے پاس کوئی ایسا سورس ہو کہ آپ اطلاع کر دو یا وہ رقم واپس کر دو تو ٹھیک ہے. ورنہ جیسے شیخ نے بتایا کہ ایسا ان کے پاس پہلے سے سسٹم ہوتا ہے کہ معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو واپس نہیں لیتے ہیں اور رقم واپس کر دیتے ہیں. اور آپ سے جو کچھ ہوا وہ غلطی سے ہوا، آپ نے جان بوجھ کر کے نہیں کیا، اس لیے انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. جی شیخ، یہ مسئلہ بس کلیئر ہو جائے شیخ، میں زیادہ کھینچ نہیں رہا ہوں. جب وہ واپس ہم بھیجنے لگتے ہیں نا شیخ، تو انہوں نے سوال کیا کہ آپ یہ کس لیے واپس بھیج رہے ہیں. تو میں نے ان پر ڈال دیا شیخ کہ آپ نے غلط بھیجا. یہ میں نے نہیں بولا کہ میں نے غلطی سے آرڈر کر دیا. تو یہ جھوٹ میں شامل ہوگا شیخ. آپ نے جو ان پر ڈالا، آپ نے جان بوجھ کر کے ان پر ڈالا یا غلطی سے؟ مطلب شیخ وہ وہاں پہ یہ آپشن موجود ہی نہیں تھا کہ آپ نے غلطی سے آرڈر کیا کیا. اس میں وہاں آپشن یونس بھائی ان شارٹ شیخ انہوں نے بس یہ بھی موجود تھا کہ ہم نے کیا غلطی سے بھیج دیا، ایسا وہی آپشن تھا، تو اسے کلک کیا میں نے. دیکھیے بھائی، کیا آپ نے اس وقت جھوٹ بولا یا آپ غلطی سے آپ نے ایسا کہا؟ اصل میں شیخ وہ کیسا ہے نا، بھائی نے منگایا ہی غلط تھا. اب وہ اس میں کوئی آپشن نہیں تھا کہ یہ میرے کام کا نہیں ہے یا میرے سائز کا نہیں ہے. اب مطلب اس میں جو سلیکٹ کرنے والے آپشنز ہوتے ہیں اس میں انہوں نے رانگ پروڈکٹ جو ہے سلیکٹ کر لیا ہوگا یا ایسا پروڈکٹ سلیکٹ کر لیا ہوگا جو وہ نہیں ہے سیٹ. تو اگر آپ کے پاس کوئی طریقہ ہو تو وہ جو ہے وہ واپس کر دیجئے ان کو، کوئی مبلغ وہ جو آپ کو پیسہ انہوں نے دیا ہے، اگر کوئی طریقہ ہو تو واپس کر دیجئے اس کو. طریقہ کوئی بھی موجود نہیں ہے شیخ، وہ بہت بڑی کمپنی ہے، طریقہ کوئی بھی نہیں ہے. چھوٹی موٹی کوئی رقم ہے؟ ہاں چھوٹی موٹی ہوگی شیخ. آپ کسٹمر کیئر پہ فون کیجئے نا، آپ کسٹمر کیئر پہ فون کیجئے کہ ایسی غلطی ہم سے ہو گئی ہے، ہم کیا کریں. تو وہ کوئی نہ کوئی ان کا راستہ بتائیں. بدقسمتی ہے شیخ، وہ نمبر بھی نہیں ہے شیخ. 281 روپے کا پروڈکٹ تھا وہ. کوئی بات نہیں، دیکھیں چھوٹی رقم ہے، اگر آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو اس رقم کو آپ کسی غریب محتاج کو دے دیجئے صدقہ کی نیت سے. جی اگر نہ دو تو گناہ تو نہیں ہوگا شیخ میرے پہ وہ قرضے کا؟ کیوں نہیں دینا. دیکھیے اگر آپ نے غلطی سے کیا ہے تب تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اگر آپ نے جان بوجھ کر کے کیا ہے تو غلط ہے. اگر جان بوجھ کر آپ نے چیٹ کیا ہے تو غلط ہے، لیکن اگر غلطی سے آپ سے ہو گیا ہے تو غلط نہیں ہے. اس میں پھر بھی آپ کا دل مطمئن نہیں ہو رہا ہے تو اس رقم کو کسی غریب محتاج کو آپ دے دیجئے. جی بہتر شیخ، پوری طریقے سے واضح ہے شیخ. جزاک اللہ. السلام علیکم. بارک اللہ فیک. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد افضل.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے بہت بہت شکریہ سے کہیں بھی ختم ہونے والا ہی تھا اس لیے لے لی. تو شیخ سوال یہ ہے کہ شیخ جیسے جیسے بیوی کے نفقہ میں شیخ جیسے اگر بیوی مائکے میں رہتی ہے تو ان کا جو جتنے دن رہیں گے ان کے مطلب کھانا خرچہ کا پیسہ دینا ہے. تو شیخ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جو ان کی ذمہ داران ہے, جیسے میرے تو بیوی کا امی ابو نہیں ہے لیکن جو ان کے ذمہ داران ہے نانا اور ابھی خالہ خالو کے گھر رہ رہے ہیں, تو مطلب وہ لوگ کھلاتے ہیں تو پیسے تو نہیں مانگتے ہیں, تو کیا ہم نہیں دے رہے ہیں یا اس طرح مطلب گناہ تو نہیں ہوگا شیخ, یا دینا چاہیے زبردستی مطلب پوچھ کے کہ پیسے لے لو جتنے دن کھا رہے ہیں, یا اس کا کیا کرے شیخ؟ ٹھیک ہے, واضح ہے سوال. آپ جی شیخ. مکمل طور سے مشغول ہو گئے ہیں, بزی ہو گئے. دیکھیے بیوی کا نان و نفقہ یہ شوہر کے اوپر واجب ہے جب اس کے پاس ہوتی ہے. اگر بیوی شوہر کی اجازت سے اپنے مائکے جاتی ہے یا کہیں پر کسی رشتہ دار سے ملنے یا باہر کہیں بھی جاتی ہے شوہر کی اجازت سے, تو اگر شوہر کی اجازت سے جا رہی ہے تو وہ نفقہ بھی شوہر کے اوپر واجب ہے. اب اگر کہیں مہمانداری میں گئی ہوئی ہے اور وہ لوگ کھلا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے, لیکن اگر بیوی چاہے تو اس کا مطالبہ کر سکتی ہے کیونکہ وہ آپ کی اجازت سے گئی ہے. اگر بغیر اجازت کے جائے گی تب اس کا نان و نفقہ ساقط ہو جائے گا, لیکن اگر آپ کی اجازت سے گئی ہے تو آپ کے اوپر واجب ہے. یہ اور بات ہے کہ جہاں پر وہ گئی ہے وہ لوگ اس کو کھلا رہے ہیں, اس کی مہمانداری کر رہے ہیں, تو ضروری نہیں ہے کہ آپ دیں کیونکہ اس کا خرچہ پورا ہو رہا ہے. لیکن اگر اس کو وہاں پر دقت ہے یا وہ مطالبہ کرنا چاہے تو آپ سے مطالبہ کر سکتی ہے نان و نفقہ کا. جی شیخ ٹھیک ہے. مطالبہ تو نہیں کرتی ہے اور کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں ایسا ایسا چھوڑیے آپ ایسا, مطالبہ تو نہیں کرتی ہے. تو پھر آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جی سر اور ایک سوال ہے شیخ, تھوڑا لے لیجیے. افضل بھائی اصل میں تھوڑا سا وقت کم ہے, بہت سارے مطلب بھائی چھوٹا سا ہی سوال سوال ہے کے شیخ, لیے مطلب اپروچ بہت کر رہے ہیں. ضروری ہے, اس لیے انشاءاللہ اگلی اسٹریم میں لے لیتے ہیں, اگلی اسٹریم میں لے لیتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ایک ایک ہی لیتا ہوں ابھی میں تھوڑا سا لاسٹ تک. شاہ رخ شیخ جلدی سے ایک سوال کر لیجیے شارٹ میں بالکل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ میرا سوال یہ تھا کہ ایک حنفی بھائی نے مجھے دلیل دیے تھے کہ صحیح مسلم کی 577 روایت اور ترمذی کی 313 اور سنن ابو داؤد کی 822. شیخ اس میں انہوں نے یہ بتایا تھا کہ امام کے پیچھے مقتدی سورہ فاتحہ تلاوت نہیں کرے گا, تو شیخ اس کی کیا رہنمائی ہے؟ اور شیخ جو 822 والی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے اس میں ایکسٹرا ورڈ آئے کہ سورہ فاتحہ کے ساتھ ضمیر سورہ بھی ملانا فرض ہے, تو بولے کہ آپ لوگ کیوں نہیں پڑھتے ہو اہل حدیث اس کو, تو اس کی کیا حقیقت ہے شیخ, رہنمائی فرمائے, جزاکم اللہ خیرن. بھائی ایک ایسے مسئلے کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں جس پر ہندوستان میں اتنا کچھ بولا اور لکھا جا چکا ہے جتنا شاید کسی اور مسئلے پر نہ کیا گیا ہو. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم انہی چیزوں کو ریپیٹ کریں اور ہم یہاں پر بیٹھ کے ثابت کریں کہ نئی سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, اتنا ثابت کیا جا چکا ہے کہ اب اس سے مزید کی گنجائش نہیں ہے نا, تو کیا ہم بات کریں شیخ اس مسئلے پر؟ وہ لمبی ہو حدیث جائیں آپ نے گی. جو آپ نے بتایا وہ حدیث نمبر بتائیے تھوڑا, میں وہ دیکھوں کیا ہے وہ. سنن ترمذی ہے شیخ 313, من صلی رکعتا لم یقرأ فیہا بأم القرآن فلم یصلی الا ان یکون وراء الامام. ہاں اور جی, اور شیخ ابو داؤد والی, ابو داؤد 822 اس کی لے لیجئے شیخ بس. ایک سیکنڈ. اتنی واضح دلیلیں ہیں نا کہ جو انصاف پسند حنفی علماء بھی ہیں وہ بھی اعتراف کرنے لگے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ حدیث ہے اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے, لیکن ہم چونکہ مقلد ہیں تو اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں. ابو داؤد کی کیا حدیث کا کیا نمبر ہے؟ 822 822. 822. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدا قال سفیان لمن يصلي وحده. ہاں کیا ہے اس میں, کیا ہے اس میں؟ تو یہی ہے کہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی. تو اس شیخ میں تو ان کے خلاف ہے.
وہ فسائدن وہ جو لفظ آتا ہے وہ لوگ بولتے کہ اور ضمیر سورہ جو نہیں ملا ہے اس کی نماز نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایسا وہ نہیں، اس بولتے کے بارے میں بہت واضح طور سے دوسری حدیث موجود ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ اگر کسی نے صرف سورہ فاتحہ پڑھا، صرف سورہ فاتحہ، تو اجزأت ہو، وہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو بہت واضح روایت اس بارے میں موجود ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا یہ رکن ہے، سورہ فاتحہ سے جو زائد ہے وہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے شیخ جو صحیح مسلم والے کی امام کے پیچھے کچھ نہیں پڑھنا شیخ، اس کی اصلاح کر دیجئے نا ایک لاسٹ۔ میرے بھائی مسئلے میں ایک حدیث نہیں ہے، اگر 10 حدیثیں ہیں نا تو سب کو جمع کر کے مطلب نکالیں گے اس کا۔ جی شیخ کوئی امام کے ویڈیو ہوگی پیچھے تو کچھ بھیج دیجئے نا مجھے لنک۔ یہ یوٹیوب پر موجود ہے مطلب اس موضوع پر اہل حدیثوں نے جتنا اس موضوع پر لکھا ہے شاید اور کسی موضوع پر نہیں لکھا گیا ہوگا۔ اب جی اگر بہت زیادہ ضروری ہو تو کسی دن خاص اسٹریم کریں اس پہ۔ ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیرن۔ انشاءاللہ آپ کو لنک بھیج دوں گا۔ بارک اللہ فیک، ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرن۔ شہباز خان جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ میرا سوال تھا یہ کہ یہ وضو میں کیسا ہے کہ بہت سے لوگوں سے مطلب میں نے سنا ہے، اس کا میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں، کوئی بولتا ہے کہ یہ گھٹنا کھل جاتا ہے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، یا کوئی بولا نہیں ٹوٹتا ہے۔ بہرحال یہ کوئی بولتا ہے کہ بڑھانا زیادہ نہیں ہونا چاہیے، سرمراہ دکھنی نہیں چاہیے، یا ٹچ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ واضح واضح کر دیجیے۔ دیکھیے ایک قاعدہ ہے کہ ما ثبت بدلیل لا یزول الا بدلیل، جو چیز دلیل کے ساتھ، یا ما ثبت بیقین لا یزول الا بیقین، جو چیز یقین کے ساتھ ثابت ہو گئی ہے وہ یقین کے ساتھ ہی زائل ختم ہوگی۔ آپ نے جب وضو بنا لیا، آپ کا وضو ہو گیا، یہ حدیث سے ثابت ہے کہ آپ نے ایسا ایسا کیا تو آپ باوضو ہو گئے۔ اب آپ کا وضو اسی وقت ٹوٹے گا جب اس ٹوٹنے کے لیے حدیث سے یا قرآن سے کوئی دلیل آئے گی کہ آپ نے فلاں کام کیا، جو وضو بنایا تھا آپ کا وضو اب ٹوٹ گیا۔ تو وضو ٹوٹنے کے لیے دلیل چاہیے کہ فلاں فلاں کام کرنے سے آپ کا وضو ٹوٹے گا۔ ایسی کوئی دلیل نہیں ہے کہ جسم کا کوئی حصہ کھل جانے سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ نواقض وضو میں یہ کہیں نہیں ہے، کسی مذہب میں بھی نہیں ہے۔ مجھے نہیں معلوم جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے کہہ رہے ہیں۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ مذاہب میں جو مذاہب فقہیہ ہیں ان میں اختلاف ہو اس مسئلے کو لے کر کے۔ کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں ہے کہ جسم کا فلاں وضو کھل گیا تو آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا، ایسا کسی نے نہیں کہا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے عام لوگوں نے ایسے مشہور کیا ہو۔ ہاتھ سے ٹچ ہو جائے، مطلب اسے کپڑا، جیسے مان لیجیے وضو کیے یا کپڑا چینج کرتے وقت کچھ ٹچ ہو جائے تو اس سے مطلب یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ پہلے آپ نے گھٹنا کھلنے کی بات کی، یہ دوسرا مسئلہ ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی شرمگاہ کو ٹچ کر دیا اپنا ہاتھ تو کیا اس کا وضو ٹوٹ جائے گا کہ نہیں، یہ مسئلہ اختلافی ہے۔ اس مسئلے میں اختلاف سے قطع نظر راجح بات یہ ہے کہ اگر کسی نے شہوت کے ساتھ چھوا تو اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، بغیر شہوت کے چھوا تو اس کا وضو نہیں ٹوٹے گا۔ ٹھیک ہے شیخ، ٹھیک ہے شہباز بھائی، اوکے جی، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلمہ میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، اچھا ریموو ہو گئے ہیں حصہ، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد وقت چونکہ ہمارا ہو گیا ہے شیخ، تو یہیں پر اسٹریم کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی شیخ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے سوالات کیے، امید کرتے ہیں آپ کو جوابات ملے ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی پلس ٹی وی پر الحمدللہ 140 سے زیادہ علماء اکرام کے پروگرامز، 16,000 سے زیادہ دینی ویڈیوز، ہر ہفتے 35 سے زیادہ علمی اور دعوتی لائیو سٹریمز، اردو، انگلش اور بنگلہ زبانوں میں کام۔ آئی پلس ٹی وی موبائل ایپ، سمارٹ ٹی وی ایپ اور آئی پلس ریڈیو پر 24 گھنٹے لائیو پروگرامز، 40 سے زیادہ سوشل میڈیا ایپس پر ڈیلی ویڈیو اپلوڈ،
13 یوٹیوب چینلز، الحمدللہ تجربے کار علم والے علماء، اسلام کی صحیح تعلیمات لوگوں تک پہنچانا اور دین کی دفاع، اس کام کو آپ کو ضرور سپورٹ کرنا چاہیے. جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. سپورٹ i+ TV. ڈونیشن دینے کے لیے 9588888826 پر کال کریں.